बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि मारूफ आलम दीन है जिनको शेखुल हदीस भी कहा जाता है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, उन्होंने पाकिस्तान के मुआशी हालात पर, पाकिस्तान के सियासी हालात पर तबसरा करते हुए क्या बात कही है। बात से ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि क्या रहनुमाई फरमाई है, इस पर हम ज़रा बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक दरख्वास्त, और वो ये कि चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने ऐसी बातें की हैं कि उनकी बातों को एक लम्हे के लिए अगर एक पाकिस्तानी के तौर पर सोचा जाए तो लोग कहेंगे कि यार बात तो ठीक है, लेकिन फिर हालात की वजह से देखा जाए, फिर सोचा जाए, फिर आप कहेंगे कि नहीं तकी साहब आप ये क्या कर रहे हैं। आप एक मखसूस हालात में ये बात करके शायद लोगों के दिलों में कुछ ऐसी बात, यानी जो लोग आपके बारे में ज़ाहिर है सोचते होंगे कि मुफ्ती तकी उस्मानी एक आलम इस्लाम का बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान में तो बहुत बड़े नामों में से एक, यानी अगर टॉप 5 नाम आप लेंगे तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब उनमें आएंगे। इन्होंने क्या बातें की हैं। वो ये कहते हैं कि हम पर सियासी ग़ुलामी मुसल्लत है। इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है, बिल्कुल मुसल्लत है, और हम IMF के बग़ैर नहीं चल सकते। अब देखें जो बात मुफ्ती तकी उस्मानी साहब कर रहे हैं, वैसे अगर क्या आइडियली ये ठीक है, हमें IMF के बग़ैर नहीं चलना चाहिए। मेरा ख़्याल है हमें एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार, जो हम फ़र्ज़ी किताबी बातें करते हैं उस हिसाब से तो फिर हमें यही करना चाहिए ना कि IMF की मदद के बग़ैर भी हमें चलना चाहिए। और ऐसे में मुआशरे के मुख्तलिफ तबक़ात मिल बैठ कर हल निकालें। हम इस ग़ुलामी से कैसे निकल सकते हैं। देखिए, ग़ुलामी से निकलने के लिए बहुत सी और सूरतें हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने बात भी की है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कराची में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये बताया है कि अंग्रेज़ जो रेलवे लाइन डाल गए उसके बाद कोई लाइन तक नहीं डाली गई। ये कितना अलमिया है, ये कितनी सितम ज़रीफ़ी है। और आप देखें ये हमारी नाअहली का, नाकामी का एक मुंह बोलता सबूत है कि जिसमें हम अपने तय कोई भी काम नहीं कर सकते अगर कोई दूसरा या फिर कोई अहल, कोई काबिल, कोई बालियाकत शख्स हमें कोई काम करके नहीं देता। क्योंकि हम अक्सर ये जुमला कहते हैं और इस जुमले पर बड़ा नाज करते हैं कि हम जुगाड़ पे चलने वाली कौम हैं। झील सैफुल मलूक के रास्ते को आज तक पक्का नहीं कर सकते। ये वो अलमिये हैं कि हम अपने सयाहती मकामात जहाँ से हम अर्न कर रहे हैं अच्छा खासा, वहाँ भी ये नहीं कर सकते, पक्का नहीं कर सके। और क्या सवाल ये है कि कौन सी कुदरती दौलत हमारे पास मौजूद नहीं। अच्छा देखें, हम अक्सर ये बात कर देते हैं कि कुदरती दौलत है हमारे पास, बहुत बड़े ख़जाने, बहुत कुदरत के ख़जाने भरे पड़े हैं जिसकी वजह से हमने ये किया, हमने वो किया। और सवाल ये है कि गलती कहाँ हुई, जड़ कहाँ है। देखिए, गलती कहाँ हुई, जड़ कहाँ है, आप पाकिस्तान के इन हालात में ये देखकर अंदाज़ा लगाना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, किसी के लिए भी मुश्किल नहीं होगा। तो मुफ्ती साहब को ये बताना चाहिए कि यहाँ गलती हो रही है, क्योंकि मुफ्ती साहब हम सब के बड़े हैं। जब हम सब के बड़े हैं तो उनकी जो राय है वो ज़ाहिर है मैटर करती है, और मुक़्तदर क़ुव्वतों में भी इस राय को कम अज़ कम तस्लीम अगर ना भी किया जाए तो इस राय पर ये तो भवें उचकाई जा सकती हैं, ये भी हो सकता है। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि सियासी सतह पर हम पर ग़ुलामी मुसल्लत है। अब जब मुफ्ती तकी उस्मानी ये कह रहे हैं कि सियासी सतह पर हम पर ग़ुलामी मुसल्लत है, तो इसका क्या मतलब है। इस वक्त की हुकूमत को छोड़ भी दें एक लम्हे के लिए। हमारी जो 75 साला तारीख़ है उसमें होता क्या रहा है कि जो गवर्नमेंट बनती है उसको गिराता कौन है, किन हालात में उसको गिराया जाता है, और गवर्नमेंट जो बनती है वो कैसे आती है इक़्तिदार में, और उसके अलावा जो इक़्तिदार में आने वाली जो गवर्नमेंट होती है वो किसके इख्तियार में होती है, असल इक़्तिदार किसके पास होता है। ये भी बहुत बड़े अलमिये हैं जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने इनको नपे तुले अल्फाज में बयान तो किया है, लेकिन पूरे तरह वो अभी भी इसको बयान नहीं कर पाए। हम मग़रिब की सपोर्ट के बग़ैर नहीं चल सकते। ये बहुत बड़ी बात है। वैसे अगर हम एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार कौम की तरह सोचें और कहते हैं ना हम तो
واحد اسلامی ایٹمی پاور ہے، ہم یہ بات کرتے ہیں اور ہم کریڈٹ لیتے ہیں، اس کا لینا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن کم از کم یہ بھی تو اپنی غلطیاں تسلیم کرنے والی بات بھی تو مانے نا، کہ دیکھیں کچھ ایسی چیزیں جو کہ بنیادی ترین ہیں، ان کے لیے آپ کو نہ تو IMF سے بھیک مانگنے کی ضرورت ہے، نہ تو کسی اور چیز کے کرنے کی ضرورت ہے، سمپل آپ اپنے جو اصلاحات کریں۔ اس کے علاوہ جو الیکشن ہمیشہ دنیا بھر میں کیا ہوتا ہے، دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ جب جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے، کہیں یہ دنگا فساد والی کیفیت ہوتی ہے، تو الیکشن سب سے بہتر حل تجویز کیا جاتا ہے کہ الیکشن ہوگا، معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ دنگا فساد تو ہو ہی رہا ہوتا ہے، لیکن ان حالات میں الیکشن کروایا جاتا ہے، الیکشن متنازع ترین ہو جاتا ہے، اور الیکشن میں ہم ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک پارٹی کو جس کے لیے یہ توقع کی جا رہی ہوتی ہے کہ صاحب یہ تو آئے گی پارٹی، اس پارٹی سے اگر ان کی نہیں بنی ہوتی نا، تو اس پارٹی کو یعنی اپنے زیر دست کرنے کے لیے اس پارٹی پر کیا کچھ نہیں کیا جاتا، اس پارٹی کو اقتدار سے باہر نکالنے کے لیے کیا کچھ حربے نہیں آزمائے جاتے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب ان سب چیزوں سے باخبر ہیں۔ وہ تو یہ نہیں ہے نا کہ ان کو ایک چیز کا اندازہ ہو، دوسری چیز کا اندازہ نہیں ہو، ان کو تو بہت ساری باتیں پتہ ہیں۔ مفتی صاحب یہ کہتے ہیں کہ سیاسی نظام کی وجہ سے ملک میں اسلامی نظام کو لانا بڑا مشکل لگ رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، لیکن کیا ہم مایوس ہو جائیں کہ چونکہ ہمارا سیاسی نظام ابتر ہے، لہٰذا ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جائیں؟ اچھا دیکھیں مفتی صاحب، جو باتیں آپ نے کی بالکل اچھی بات ہے، اسلامی نظام لانا بڑا مشکل ہے، ایسے بھی ہے، لیکن جب کچھ ایسی جماعتیں ہوں کہ جو دھرنے دیں، جو روڈ بلاک کریں، اور اس کے بعد وہ مذہبی سیاست کریں، اس کے بعد وہ یہ کریں کہ ہم مذاکرات کرتے ہیں حکومت سے، اور مذاکرات کے نام پر اپنی کوئی ڈیل لے کر وہاں سے چلے جائیں، تو وہ بھی تو بتانا چاہیے نا کہ یہ بھی تو ہمارے ہی ملک کا المیہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں انقلاب آتے ہیں تو وہ صرف حکومت کے ذریعے نہیں آتے، وہ عوام کے ذریعے آتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، عوام کے ذریعے آتے ہیں۔ عوام اس وقت بجلی کے بلز کی وجہ سے بل بلا رہی ہے، نہ صرف بل بلا رہی ہے بلکہ مہنگائی کی وجہ سے تل ملا رہی ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں اس وقت۔ اور اس کے علاوہ جب عوام اور معاشرے کے مختلف طبقات یہ طے کر لیں کہ ہم نے آزاد ہونا ہے، تو سیاست مجبور ہو کر گھٹنے ٹیک کر آزاد ہو جائے گی۔ آپ نے ابھی دیکھیے میں زیادہ سیاسی باتیں عمومی پیرائے میں کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے بھی عمومی پیرائے میں باتیں کی، آپ نے کسی سیاسی جماعت کا نام لے کر بات نہیں کی، تو میں بھی کیونکہ ابھی پاکستان میں ایک الیکشن ہوا، اور اس الیکشن کے جو نتائج تھے، اس الیکشن سے پہلے کے جو لوازمات تھے، جس انداز میں، جن حالات میں وہ الیکشن ہوا، اور اس الیکشن سے پہلے کیا ہوتا رہا، اس الیکشن کے دوران کیا ہوتا رہا، اس الیکشن کے بعد کیا ہوا، یہ سب آپ جانتے ہیں۔ ان امور پر بھی ذرا اگر آپ لب کشائی کریں گے تو ہماری رہنمائی ہو جائے گی، کیونکہ مفتی صاحب کی جو رائے ہے، میرا خیال ہے وہ رائے کم، رہنمائی زیادہ ہوگی ہم سب کے لیے، لیکن ظاہر ہے ہر کسی کی رائے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، اور اختلاف رائے ہی جمہوریت کا حسن کہلایا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ گھٹنے ٹیک کر آزاد ہو جاتی، عوام نے تو آزاد ہونے کا، یا پھر کم از کم اپنے ووٹ بینک سے یہ فیصلہ کیا کہ جہاں چند بند کمروں میں فیصلے ہوتے ہیں جو اجتماعی دانش کو نہیں ہرا سکتے ایون، آپ کو کم از کم یہ تو کرنا چاہیے نا کہ عوام کی رائے کو، ٹھیک ہو سکتی ہے، غلط ہو سکتی ہے، اور عوام بھی یہی چاہتے ہیں نا کہ جس کا کام سیاست ہے نا اس کو سیاست کرنے دی جائے، جس کا کام کوئی اور ہے وہ سیاست میں اگر آئے گا تو پھر اس سے یہ ہوگا کہ ہماری سیاست ہے وہ ہو جائے گی، وہ ہر جگہ پر پھر سیاست ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس سے جو ملک میں عدم استحکام ہے، اور ظاہر ہے جب سیاسی عدم استحکام ہوگا تو معاشی عدم استحکام، جس کا ہم اس وقت نشانہ بنے ہوئے ہیں، وہ ہو رہا ہے۔ اور وہ یہ بھی فرماتے ہیں مفتی صاحب کہ ہم ابھی تک اس انتظار میں ہیں کہ سیاسی نظام میں کچھ بہتری آئے۔ ظاہر ہے دیکھیں انتظار تو کرنا ہی چاہیے اور امید کرنی چاہیے، ہر چیز مایوسی ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ کفر ہے، اور کوئی اچھی قیادت آ جائے جو ہمارے دکھوں کا مداوع کرے،
دیکھیں اگر اچھی قیادت نہ بھی آئے، مثال کے طور پر میں جس آدمی کو ووٹ کرتا ہوں، مجھے جو آدمی ٹھیک لگتا ہے تو میں نے اس کو ووٹ دے دیا، اب تو حکومت کا یا پھر ریاست کا یہ کام ہے، ریاست کا یہ فرض ہے، میرا ووٹ اس شخص کی امانت ہے یا پھر ریاست اس شخص تک یہ ووٹ پہنچائے، اور اس کو ملنا چاہیے، اس کو نہ صرف یہ ووٹ ملنا چاہیے، اور ووٹ کے نتیجے میں اگر اس کی حکومت بنتی ہے، حکومت بننی چاہیے، اور اس کے بعد اس کے پاس ہی اقتدار ہونا چاہیے، اس کے پاس ہی اختیار ہونا چاہیے، جو کہ بدقسمتی سے ہمارے ملک کا ایک المیہ ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اور اس کے علاوہ الیکشن پہ الیکشن ہوتے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں مفتی صاحب نے الیکشن پر بات کی اور دیکھیں عمومی پیرائے میں بات کی ہے، انہوں نے یہ چاہا ہے کہ کہیں ایسی کوئی بات نہ کر دیں کہ متنازع ہو جائے۔ الیکشن پہ الیکشن ہوتے جا رہے ہیں اور پھر ہر الیکشن میں دھاندلی کے نعرے بلند ہوتے ہیں، پھر الیکشن کا مطالبہ ہوتا ہے۔ اس صورتحال میں معاشرے کے مختلف طبقات سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ سیاست سے قطع نظر ہو کر ملک و ملت کے مفاد کے لیے اکٹھے ہوں، سوچیں اور سوچ کر حل نکالیں کہ ہم کس طرح اس غلامی سے نکل سکتے ہیں۔ دیکھیں سب کو سوچنا چاہیے، اور میرا تو یہ ہے کہ جو تمام تر سیاسی جماعتیں خاص طور پر ان کو ضرور سوچنا چاہیے کہ سیاستدانوں کا دشمن یا پھر سیاستدانوں کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والا ایک ہی فریق ہے، اور ظاہر ہے سیاستدانوں کو اب یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک دوسرے کا کندھا استعمال کر کے کوئی دوسرے کی سہولت کاری نہ ہو رہی ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب سیاستدان جب ان کو اقتدار میں لایا جاتا ہے تو ان کے لیے وہ چیزیں جو وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں جب، تو بیکار لگتی ہیں، اور ان چیزوں سے ان کی سیاست چل رہی ہوتی ہے اپوزیشن میں جب ہوتے ہیں۔ جب حکومت میں انہی چیزوں کے بلبوتے پر ان کو اقتدار میں لایا جاتا ہے تو یہی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے آپ ہمارے ہو جائیں بس۔ یہ ہر سیاسی جماعت کا مسئلہ ہے کہ وہ والے ہمیں لائیں نا، پھر ٹھیک ہے، اگر دوسرے کو لاتے ہیں پھر غلط ہے۔ یہ پاکستان کی 3 بڑی سیاسی جماعتوں کا اس وقت مسئلہ بنا ہوا ہے، حالانکہ عمران خان صاحب نے اس میں کافی آگے جا کر مزاحمت تک کی ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ IMF سے معاہدہ ہوا ہے، اس کی شرط بھی ہے کہ آپ درآمدات پر پابندی عائد نہیں کر سکتے۔ معاہدہ ہوا ہے لیکن درآمدات پر جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ ان پر پابندی عائد کر کے کچھ بہتری لائی جا سکتی ہے معیشت میں، نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ آپ کے اپنے پیسے نہیں ہیں جو آپ کے ملک میں لگ رہے ہیں۔ آپ نے IMF سے پیسے مانگیں اور آپ کو ان کی ہی شرائط پہ چلنا پڑے گا، اور چونکہ ہم غلام ہیں بار بار، یعنی یہ جملہ جو مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہا ہے، تو لہٰذا اس کی شرط کو ہم نے مان لیا، لیکن عوام پر کون سی پابندی ہے کہ وہ درآمدی اشیاء استعمال کریں؟ وہ عوام سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ جو بھی چیزیں درآمد ہو کر آ رہی ہیں ان کا استعمال کرنا چھوڑ دیں۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ جب چیزیں درآمد ہو کے آ رہی ہیں، عوام آپ تو کہہ رہے ہیں بائیکاٹ کریں، ان کا استعمال کرنا چھوڑ دیں، تو ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ حکومت چیزیں لا رہی ہے، عوام خرید نہیں رہے، وہ چیزیں پڑے خراب ہو رہی ہیں اور حکومت کو نقصان ہوا۔ حکومت نے جو چیزیں لوگ استعمال کر رہے ہیں ان پر دگنا ٹیکس لگا کے ان چیزوں کا جو خسارہ ہے وہیں سے پورا کرنا ہے، ایسا ہی ہونا ہے نا۔ تو پھر جب وہ چیزیں آ رہی ہیں تو اگر کوئی استعمال کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ پھر تو آ کر ہی، یعنی ٹیکس تو آپ نے ہی دینا ہے نا، تو آپ سوچیں کہ اب جو چیز 5 میں مل رہی ہے یا وہ لیں، یا پھر جو آپ کی ایک چیز ایک پڑے خراب ہو گئی اور اس کی وصولی بھی آپ کی 5 والی چیز سے ہو رہی ہو، 5 کی 20 میں ملنا شروع ہو جائے، تو پھر یہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب یہ تو نہ کریں۔ اور اس کے بعد تاجروں پر کون سی پابندی ہے کہ وہ امپورٹڈ مصنوعات خریدیں؟ وہ یہ کہتے ہیں، اب بہت بڑی بات مفتی صاحب نے کہی ہے کہ اگر یہ تحریک چلائی جائے کہ تاجر حضرات غیر ضروری اور عیاشی والی درآمدی مصنوعات کو اپنے پاس نہیں رکھیں گے، عیاشیوں کی چیزیں درآمد ہو رہی ہیں، بیکار چیزیں امپورٹ ہو رہی ہیں اور اس میں ہمارا زر مبادلہ خرچ ہو رہا ہے، اگر حکومت کی طرف سے درآمد پر پابندی عائد ہوتی ہے تو عالمی طاقتیں درمیان میں آ جاتی ہیں۔ عمومی پیرائے میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ باتیں کی ہے، پاکستان کے ان حالات میں، اور ان حالات کی بخوبی عکاسی بھی کی ہے۔ کچھ ان سے اختلافات تھے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے اس ویڈیو میں رکھے، اور اس کے علاوہ ظاہر ہے
مفتی صاحب ہوں، کوئی اور ہو، ہم ہوں، لیکن کل ملا کے بات یہ بنتی ہے کہ اس وقت حالات انتہائی دگرگوں ہیں، لیکن امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، کم از کم کوشش کرتے رہنا چاہیے، کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سطح پر ہمیں یہ امید ہونی چاہیے، یہ توقع ہونی چاہیے، یہ خواہش ہونی چاہیے، یہ دعا ہونی چاہیے کہ کوئی تو ہو جو ہمارے حالات کو ٹھیک کرے اور ہم بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں۔ اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔